अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि इंसान को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को डिवैल्यू कर देती हैं, इंसान को बेवकूफ़ कर देती हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ज़्यादा कलाम करना यानी कि ज़्यादा टॉकेटिव होना, लोगों के राज अफशा करना यानी किसी के सीक्रेट्स अगर आपको मालूम हो तो उसे शेयर करना, दूसरों को बताना, या हर किसी पर एतमाद करना यानी कि हर किसी पर ट्रस्ट करना। ये तीन चीज़ें यानी कि ज़्यादा टॉकेटिव होना, लोगों के सीक्रेट्स शेयर करना, या किसी हर ऐरे गैरे पर हर किसी पर ट्रस्ट कर लेना, हर किसी को सही मान लेना, हर किसी को सच्चा मान लेना। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिवैल्यू कर देती हैं। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी में सोच समझ कर कदम रखना चाहिए और हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जो ख़ुद को डिवैल्यू करते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी नेचर कैसी है। कहीं हम लोगों के राज तो फाश नहीं करते, कहीं हम फजूल बातें तो नहीं करते ज़्यादा, या फिर हम हर किसी पर हर ऐरे गैरे पर ट्रस्ट तो नहीं कर लेते। तो अपने आप का जो है वो जायज़ा लेते रहना चाहिए, अपना भी मुहासबा करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी वैल्यू जो है वो बरकरार रख सकें। सफ़र चाहे किसी इंसान से मोहब्बत का हो या अल्लाह की तरफ हिजरत का, इंसान वही काबिल कबूल होता है जो सिर्फ़ एक दर का हो। अल्फाज बहुत आसान है लेकिन समझ हर किसी को नहीं आएगी। कहने का मतलब सिर्फ़ इसमें यह है कि आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई शख्स है या अल्लाह की ज़ात, आपकी मोहब्बत तभी काबिल कबूल होगी जब आप यकसुई के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जस्तजू में लगे रहें, चाहे वो किसी शख्स को पाने की जस्तजू है या अल्लाह को पाने की। बार बार अगर आप अपने ट्रैक्स चेंज करेंगे तो आपकी मोहब्बत, आपका सफ़र काबिल कबूल नहीं होगा, मंजिल ही आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। नीनू का कल वीडियो आया और नीनू ने आकर पब्लिकली साफ मना कर दिया कि वो किसी को भी जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेगी, अपने घर की बात अपने तक रखेगी, वो कोई मामला किसी के हाथ में नहीं देना चाहती। यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो चमगोइयाँ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नीनू का साफ इनकार करना और किसी भी बंदे की तरफ इशारा ना करना, इट मीन्स कि वरदा सिस्टर ने जैसे कि चैलेंज किया है कि आओ और मुझसे काउंटर क्वेश्चन करो और आकर मुझसे पूछो तो मैं आपको जवाब दूंगी कि मुझे कहाँ से क्या रियलिटी पता चली और क्या नहीं पता चली। और बहुत से लोगों का कहना यह है कि नीनू का वरदा का चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट ना करना, इट मीन्स कि नीनू कहीं ना कहीं झूठी और वरदा सिस्टर कहीं ना कहीं सच्ची है। देखिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी में इतने वेले हों कि आप बैठकर किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट करें और आप कहें कि जी बिल्कुल मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और आप आकर पब्लिक में बैठ जाएँ हर किस्म के सवालात जवाबात के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सवालात जवाबात के लिए अवेलेबल ना हों तो आप झूठे साबित होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ के ऊपर श्योर होने की कि अगर बंदा अवेलेबल है तो ठीक है, फिर वो सच्चा है, और अगर बंदा जो है वो डिनाई करता है, वो इग्नोर करता है, वो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देना चाहता, या वो इन बातों में नहीं आना चाहता, या वो इन बातों को रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि बंदा झूठा होता है। खैर, यहाँ मैं वरदा सिस्टर की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करूँगी। वरदा सिस्टर की बात की ऑथेंटिसिटी वरदा सिस्टर ख़ुद बेहतर जानती होंगी, लेकिन उनकी सितारा से लॉयल्टी और क्रेडिबिलिटी को मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं करती। वरदा सिस्टर, नौशीन सिस्टर और मरियम सिस्टर, ये तीनों मेरी वो बहनें हैं सितारा यासीन के इस तमाम कंटेंट के अंदर, टॉपिक के अंदर जो भी इन्होंने आज तक अपने पॉइंट्स रखे हैं, या सितारा के साथ जितनी ये लॉयल रही हैं, ये आप सब भी जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं भी इन्हीं के साथ इसी कैटेगरी में हूँ। मैंने आज तक सितारा यासीन के लिए कोई गड़ा खोदने की कोशिश नहीं की, ना सितारा को किसी मुश्किल में उलझाने की कोशिश की। और मेरी ये तीनों बहनें वरदा, नौशीन और मरियम जो हैं, इन तीनों को भी इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि ये कभी ना डिस्ट्रैक्ट हुई हैं, ना किसी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, बल्कि अपने काम के साथ, अपने रिएक्शन के साथ बहुत लॉयल रही हैं। यहाँ सिर्फ बात यह है
کہ اگلی جو ہے وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہے نہیں ہے، وہ آ کر کسی کا چیلنج قبول کرتی ہے نہیں کرتی. اٹ مینز کہ اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگلا جھوٹا ہو. یہاں میں کسی طریقے سے بھی وردہ سسٹر یا ان کے پوائنٹ آف ویو کو ٹارگٹ نہیں کر رہی ہوں، اس لیے میری اس بات کو اس چیز میں نہ لے جایا جائے. میرے وردہ سسٹر، نوشین سسٹر اور مریم سسٹر کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ مخالفت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ٹاپک کو لے کر، کسی بھی کانٹینٹ کو لے کر. اور اگر کبھی ہو بھی تو وہ کام کے حساب سے ہوگا، مطلب ریئیکشن کے حساب سے ہوگا، وہ صرف اور صرف پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہوگا. باقی الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کا آپس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ان کے جو ہے کسی بات کے اوپر سوال اٹھاؤں یا یہ میرے کسی پوائنٹ کے اوپر سوال اٹھائیں. اور ستارہ کے ساتھ ان کی لائلٹی اور مسلسل تقریباً 2.5-3 سال سے جو ہم ستارہ کے ساتھ ہیں، یا ہم جو ہے عورتوں کے حق میں بات کرتے ہیں، یا ہم جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ہیٹرز کا منہ بند کرنے پہ جو ایک ہی دشا میں ہیں، جو ایک ہی سمت میں ہیں، جو ایک ہی مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان خواتین کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ویلیو رکھتی ہے. خیر کہیں نہ کہیں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی کہ بھئی اگر کوئی پرسنل میں کسی کا کوئی میٹر ہے، وہ سچ ہے نہیں ہے جو بھی ہے، جب تک اگلا خود پبلک میں لا کر نہیں رکھتا وہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے. لیکن یہاں پر اگر وردہ سسٹر نے بات کی ہے تو کہیں نہ کہیں ستارہ کی محبت میں کی ہے. اگر وردہ سسٹر کو اندر کی کوئی چیز پتہ چلی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وردہ ان خواتین میں سے ہیں جو کسی کی کردار کشی کریں یا کسی کے اوپر تہمت لگائیں یا کسی کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے انویسٹیگیٹ کریں. وردہ سسٹر بھی انہی خواتین میں سے ہیں جیسے کہ نوشین، مریم یا میں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ پرسنل میٹرز میں جانے کا کچھ نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ اس کے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنے کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمیں یہ کام پسند ہی نہیں، ہم اس ٹائپ کی خواتین ہیں ہی نہیں. لیکن کہیں نہ کہیں جو ستارہ ٹارچر ہوئی ہے اس نینو یا اس کے ہسبینڈ کے ہاتھوں، تو وہاں وردہ سسٹر نے جو ہے اس چیز کو اس لیے لا کر پبلک میں ایکسپوز کیا ہے کیونکہ یہ ستارہ کو جس طرح پریشان کر رہے تھے، جس طرح اس کو اذیتیں دے رہے تھے، تو وردہ سسٹر کو یہ لگا کہ اگر ان کی کچھ سچائیاں ہیں جو یہ پبلک سے چھپا رہے ہیں تو میں پبلک میں لا کر رکھوں. ورنہ اس طرح کی کوئی انٹینشن ہماری کسی خواتین کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ بیک سٹیج کیا ہے، اس کا ہسبینڈ کیا ہے، وہ کس کیٹیگری کی عورت ہے، یہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن نینو اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ایسے دو لوگ ہیں جو ستارہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں اولین صف میں شامل تھے، سب سے آگے تھے، اور اتنے دودھ کے دھلے بن کر ستارہ کو ٹارچر کر رہے تھے، ستارہ کو پبلک سے ٹرول کروا رہے تھے. میں نے 3-4 دن پہلے بھی بات کی تھی کہ نینو کی ایک وائس لیک ہوئی تھی جہاں نینو سے کوئی ہیٹر پوچھ رہی تھی کہ ہم تو ستارہ کو بری طرح سے ٹرول کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے. تو نینو نے آگے سے کہا ارے نہیں، وہ بڑی ڈھیٹ ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کرے گی، آپ دبا کے اس کا جینا حرام کریں. تو یہ وائس نینو کی لیک ہوئی تھی. اچھا، نینو کی وائس سے یاد آیا، کل جو ہے وہ ڈی ڈی کا ریئیکشن بھی آیا اور ڈی ڈی نے کہا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نینو جو ہے اس کی پکچرز سیل ہوئی تھی، نینو نے اپنی پکچرز جو ہیں وہ سلو کو دی تھی اور سلو نے وہ پکچرز جو ہیں وہ ڈی ڈی کو بلیک میل کرنے کے لیے یوز کی تھیں. اور آپ لوگوں نے کہا کہ سلو جو ہے یا نینو جو ہے وہ اپنی پکچرز جو ہے اپنے کزنز کو دیتی رہی تمہارے قرضوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات نینو نے خود گئی تھی. ڈی ڈی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کا ثبوت لے کر آئیں. تو یہ بات مسٹر ڈی ڈی نینو نے خود کہی تھی، پبلک میں اس کی وائسز چلی تھیں، نینو نے یہ راز لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ میری ایسی پکس جو ہیں وہ سلمان کے پاس ہیں، میری ایسی پکس سلمان کے پاس ہیں، اور سلمان نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایسی پکچرز دو کہ میں ڈی ڈی کو دکھا کر بلیک میل کروں اور ڈی ڈی سے اپنے قرض کے پیسے واپس لوں. تو یہ کہانیاں تمہاری بہن نے سنا رکھی ہیں. اب اگر تم لوگوں سے آ کر ثبوت مانگتے ہو اور لوگ اس بات کے بخیے ادھیڑتے ہیں اور پھر تم لوگ کہتے ہو کہ عزتوں کے تماشے لگاتے ہیں اور خود سے چیزیں کریٹ کرتے ہیں، تو پھر یہاں پر غلطی تو تمہاری ہے. خیر، کل جو ہے ڈی ڈی نے ایک اور عجیب سی بات کہی. اس بات کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ سوال کسی نے بھی نہیں اٹھایا. کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کل جو ہے وہ ریئیکشن نہیں بنا سکی. پوائنٹس میرے پاس تھے، میں نے ویڈیوز دیکھ لی تھیں، لیکن میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی. سب پوائنٹس اپنے پاس رکھنے کے باوجود جو ہے میں آ کر ویڈیو نہیں بنا سکی اور میں دیکھتی رہی. اس ٹاپک کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر کسی نے بات نہیں کی. کل ڈی ڈی صاحب نے فرمایا، یہ بات انہوں نے کی انسائڈر صاحب کے لیے. 2 باتیں انہوں نے کی، مطلب اس سے پہلے بھی ایک بات جو تھی، خاص طور پر یہ الفاظ جو اس نے اس کی بیوی کے لیے، پروفیسر اعظم ساگر صاحب کی بیوی کے لیے ڈی ڈی نے الفاظ یوز کیے تھے اور کہا، پہلی جو ویڈیو میں نے دیکھی تھی 3-4 دن پہلے، اس ویڈیو میں اس نے جب عائشہ نام سے تھمبنیل لگایا اور کہا کہ تم بتاؤ پروفیسر، تم بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہر مہینے کہاں جاتی ہے، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں، تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں.
اچھا، پورا ریئیکشن دینے کے بعد اینڈ میں اس نے پھر سوال رکھا اور اس نے کہا پروفیسر تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہر مہینے میکے کیوں جاتی ہے؟ مطلب خود ہی سوال دیا، خود ہی جواب دے دیا۔ ریئیکشن کی شروع میں کہتا ہے کہ پروفیسر تمہاری بیوی ہر مہینے کہاں جاتی ہے؟ ریئیکشن کے اینڈ میں کہہ دیا پروفیسر تمہاری بیوی ہر مہینے میکے کیوں جاتی ہے؟ ارے بھائی تم اس کی بیوی کے کیا لگتے ہو جو تم سوال کرتے ہو کہ تم ہر مہینے میکے کیوں جاتی ہو؟ خود ہی تم نے بتا دیا کہاں جاتی ہے اور خود ہی بتا دیا میکے جاتی ہے، اور پھر سوال کرتے ہو کہ میکے کیوں جاتی ہو؟ تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے کہ ایک عورت جو کہ وائی ٹی پہ ہے ہی نہیں، اور اگر وائی ٹی پہ ہو بھی وہ ہر مہینے اپنے میکے جائے یا ہر روز اپنے سسرال جائے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ سوچنے کی بات ہے کہ مسٹر ڈی ڈی آپ کا اس سے کیا لینا دینا کہ پروفیسر کی بیوی جو ہے وہ ڈیلی اپنے جو ہے وہ سسرال جاتی ہے یا میکے جاتی ہے یا جہاں بھی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میکہ کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کے گھر کو کہتے ہیں، جہاں آپ کی ماں ہوتی ہے، آپ کا بھائی ہوتا ہے، آپ کی بہنیں ہوتی ہیں، آپ کا خاندان ہوتا ہے، جہاں آپ سسرال سے بھی زیادہ سوچ سمجھ کر پیر رکھتے ہو، زیادہ پھونک پھونک کر چلتے ہو کہ ہمارے گھر والے کہیں یہ نہ کہتے کہ ہماری بچی میں غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں آپ ویسے ریلیکس بہت زیادہ ہوتے ہو، بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہو، لیکن آپ میں سسرال سے بھی کہیں زیادہ بہتر طریقے سے وہاں رہنے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر سے کوئی چیز ایسی نہ باہر نکلے کہ آپ یہ بولو کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے وہ ایسا ہے، جب یہ گھر میں ایسا ہے تو یہ باہر بھی ایسا ہوگا۔ آپ وہاں مزید پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہو۔ تو میکے کے اندر ایک عورت کے جانے کے اوپر آپ نے سوال اٹھایا تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سوال پبلک میں رکھنے کی کیا تک تھی کہ تم ہر مہینے یا آپ کی بیوی جو ہے وہ ہر مہینے میکے کیوں جاتی ہے؟ کوئی عورت ہر مہینے میکے جائے، ہر ہفتے میکے جائے، اس سے کسی کا کیا لینا دینا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میکہ تو وہی جگہ ہے جہاں آپ بہت باعزت طریقے سے رہتے ہو، تو میکے جانا کون سا گناہ ہے، کون سا جرم ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کسی گندی جگہ کا نام تو نہیں لیا آپ نے بھی کہ وہ میکے کیوں جاتی ہے؟ کوئی میکے کیوں جائے گا؟ ماں سے ملنے جائے گا، باپ سے ملنے جائے گا، اپنے بھائی بہن بھابھیوں، اپنے بھتیجے بھتیجوں، بھانجے بھانجیوں سے ملنے جائے گا۔ میکہ تو آپ کی جائے پیدائش ہے، اس کو تو آپ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ خواتین جو ہیں وہ سسرال سے الگ ہو جاتی ہیں، الگ گھر لے لیتی ہیں، لیکن میکے سے آپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں آپ سسرال کبھی کبھی جاتے ہیں، لیکن میکے اکثر خواتین پراپرلی جاتی ہیں، اور دین میں بھی اس کی اجازت ہے۔ تو آپ نے ایک ایسا سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی ہر مہینے میکے کیوں جاتی ہے؟ اب یہ سوال تو تم سے بھی بنتا ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ آج سے 3-4 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ میرا بڑا من ہے، مجھے سمیرہ یاد آ رہی ہے، مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ تو کیوں جانا تھا تمہاری بیوی نے؟ اپنی بہن سے ملنے جانا تھا۔ اسی طرح تمہاری دوسری بیوی جو ہے چھمیاں، وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے یزمان واپس جانا ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ تمہاری بیوی یزمان کیا کرنے جاتی ہے؟ حیرت کی بات ہے، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ تم کون سا سوال رکھ کر پبلک کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تمہاری بات میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ دوسری بات، بلکہ 2 مزید پوائنٹس، میں نے شروع میں کہا 2 پوائنٹس، ایک پوائنٹ میں نے ڈسکس کر لیا، دوسرا پوائنٹ میں ڈسکس کرتی ہوں، اور ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے۔ دوسرا پوائنٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، خیر تیسرے پوائنٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ تھوڑا اہم ہے، اس کے اوپر میں اس کے بعد بات کروں گی۔ دوسرا پوائنٹ اس بندے نے رکھا کہ مریم فہد کے اوپر سارا مدعا ڈال دیا، ساری غلاظت، ساری گندگی جو اتنے دن سے یہ پروفیسر اعظم ساگر کے ساتھ کر رہا ہے، اس نے اٹھا کر سارے کا سارا مدعا مریم فہد پہ ڈال دیا، اور مریم فہد سے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب پروفیسر اعظم ساگر جو ہے وہ پارٹی بدل چکا تھا اور تمہارے ساتھ اس کی تو میں ہوئی تھی، تو تم نے جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک لائیو لگائی تھی، اور اس لائیو میں تم نے اس کی بیوی کو جھاڑیاں، کھیت اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات تم نے کی، وہ الفاظ میں بولنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ ایک باعزت عورت جو ہے وہ ایسے الفاظ نہ سننا پسند کرے گی، نہ کسی باعزت عورت کے منہ سے وہ الفاظ اچھے لگیں گے۔ اس نے غلیظ قسم کی تہمت لگا دی مریم فہد کے اوپر کہ مریم فہد نے غلیظ اور گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کیے پروفیسر اعظم ساگر کی بیوی کے لیے، اور سارا مدعا سب کچھ لا کر مریم پہ ڈال دیا۔ تو سب سے پہلے تو شیم آن یو، شرم آنی چاہیے کہ جب آپ سے اپنی لڑائی نہیں لڑی جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ گندگی اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گندگی میں آپ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں سر سے پیر تک، پھر آپ کیا کرتے ہیں اس گندگی کے چھینٹے دوسروں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں یہ غلاظت کسی اور پہ انڈیلوں، کوئی اور بھی گندا نظر آئے۔ تو مسٹر ڈی ڈی صاحب، آپ یہاں پبلک میں تو ثبوت مانگ رہے تھے کہ ثبوت لے کر آؤ کہ میری بہن کی پکچرز جو ہیں وہ میرے قرضے سے ریلیٹڈ کبھی کسی نے یوز کی اور اس قسم کی کوئی باتیں، تو وہ تو ہم نے بتا دیا کہ آپ کی اپنی بہن سے آپ پوچھ لیں کہ آپ یہ قصہ کس کو سنا چکی ہیں اور پبلک میں یہ بات کب کتنی بار آ چکی ہے، وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا، اتنا بڑا بہتان باندھ دیا مریم فہد کے اوپر، تو بنا ثبوت کے بات کیسے کی؟
اور خود اپنے منہ سے اس شخص نے مان لیا، کلمہ پڑھ کر یہ بھی مان لیا کہ یہ تمام چیزیں مجھے میسج میں بتائی گئی ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، تم کاٹ کے الو ہو یا کٹ پتلی ہو، تمہیں کوئی بھی عورت آتی ہے، بھلے وہ آڈینس میں سے ہو، کوئی جو ہے وہ کمنٹ کرنے والی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آتی ہے، تمہاری ڈور باندھتی ہے اور تمہیں نچانا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دوستو اس نے نوشین سسٹر کے اوپر بھی غلیظ بکواسیات کی تھیں، اور جب نوشین سسٹر نے اس کے اوپر کیس کیا، لیگلی گئی، تو اس نے پبلک میں بیٹھ کر کہا کہ مجھے یوز کیا جا رہا تھا اور مجھے نوشین سسٹر کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا، اس لیے میں نے آ کر کیا۔ اور یہاں جتنے ریئیکشنسٹ جس دن وہ یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں یوز کیا گیا، ہمیں ورغلایا گیا، ہمیں ایک پٹی پڑھائی گئی، ہمیں ایک جو ہے وہ چیپٹر دیا گیا کہ اس کو ریڈ کرو اور پبلک میں آ کر پھر اس سے ریلیٹڈ اگلے کے اوپر بکواسیات کرو، تو یقین کریں اس بندے کی کریڈیبلٹی وہیں زیرو ہو جاتی ہے، اور آئندہ کبھی وہ زندگی میں میرے لیے اس کا ریئیکشن قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کٹ پتلی ہوتا ہے اور کٹ پتلی کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ رٹو طوطا ہوتا ہے، اس کو رٹایا گیا ہوتا ہے۔ اس بندے کی کریڈیبلٹی یہاں پر زیرو ہو جاتی ہے جو آ کر پبلک میں یہ کہے کہ سوری میں جو ہے وہ کسی کی باتوں میں آ گیا اور میں نے یہ بکواسیات کر لیں۔ تو اس نے اپنے منہ سے اس بار بھی کہہ دیا، کلمہ پڑھ کر کہہ دیا کہ مجھے یہ چیزیں جو ہے وہ میسج کر کے بتائی گئی ہیں۔ تمہیں میسج کر کے کوئی بھی قصہ سنایا جائے گا تو تم پبلک میں آ کر بات کر لو گے؟ حیرت کی بات ہے۔ خود کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسی لائف دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے۔ جب آپ کو بتایا گیا ہے اٹ مینس کہ مریم فہد کے ہیٹرز کی تو بھرمار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو کنٹروورسیز مریم فہد سے ریلیٹڈ چلی ہیں اس حساب سے تو مریم کے ہیٹرز بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے آ کر کسی بھی سمت میں کسی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا تو آپ نے پبلک میں بیٹھ کر کیچڑ اچھال دیا، تو پھر اٹ مینس کہ اگر کوئی آپ کی بہن کے اوپر بات کرتا ہے یا آپ اٹھ کر مریم کے اوپر بات کرتے ہیں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، سیم چیز آپ دونوں نے کی۔ اور جس نے آپ کی بہن کے اوپر بات کی وہ تو پھر کوئی ثبوت لانے کی بات کر رہی ہے، لیکن آپ نے اگر مریم فہد کے اوپر بات کی تو آپ کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخالف پارٹی ہے جو آپ کی بہن کے اوپر بات کر رہی ہے اس کی کریڈیبلٹی لائبلٹی ابھی تک باقی ہے، جبکہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اکثر آ کر یہاں بتاتے ہیں کہ مجھے تو بیوقوف بنایا گیا، مجھے تو پٹی پڑھائی گی، مجھے تو اکسایا گیا۔ جو اکسایا جاتا ہے، جو بیوقوف بن جاتا ہے، وہ ریئیکشنسٹ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو غصہ دلا کر آپ کی ذات سے ریلیٹڈ بات کرنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو اکسا کر آپ سے کسی دوسرے پر تہمت لگوانے کی بات ہے۔ تو آپ ریئیکشنسٹ نہیں ہیں، آپ ریئیکشن نہ بنایا کریں۔